आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा। मैं हूं आपका मेजबान जाहिद जावेद। डालते हैं नजर अहम खबरों पर। नेपाल में सैलाब से हुई भारी तबाही, 95 अफराद हलाक, भारतीय शहरियों समेत सैकड़ों अफराद लापता। बचाव कार्रवाई जंगी पैमाने पर जारी। नेपाल से दिल दहलाने वाली तस्वीरें आ रही है सामने। सोशल मीडिया की लत का केस, फेसबुक और इंस्टाग्राम के मालिक कंपनी मेटा ने 17 अरब डॉलर में कर लिया तस्फिया। ईरान और ओमान आबनाए हरमज दोबारा खोलने पर मुतफिक। तेहरान ने अमेरिका से बहरी नाकाबंदी खत्म करने का किया मुतालबा। सरनकोट पुंछ में अलमनाक सड़क हादसे में 6 अफराद की मौत पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने गहरे दुख का किया इजहार। नई दिल्ली में H1N1 फ्लू केसेस में अचानक इजाफा, 24 घंटों में 138 अफराद की जांच रिपोर्ट पाई गई मस्बत। जम्मू में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई, हेरोइन स्मगलिंग नेटवर्क का पर्दा किया फाश, सरहद पार राबिता का शुबा, 3 अफराद गिरफ्तार। नेपाल में ताज़ा सैलाब के बाद भारत ने इमदादी कार्रवाई की शुरू। भारतीय फिजाया का C-130 इमदादी मिशन के लिए तैयार। लोकसभा सेक्रेटरीट ने टीएमसी की 20 बागी अराकीन पार्लियामेंट को नोटिस की जारी, नाअहली की अर्जियों पर मांगा जवाब। गोवा की यौम आज़ादी पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने पत्रा देवी बुद्ध आत्मा स्मृति स्मारक की तकरीब में की शिरकत। आज़ादी के पैकरों को किया खराज तहसीन पेश। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत के न्यूयॉर्क प्रोग्राम पर उठाए एतराज। ममदानी ने आरएसएस के नजरिए पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का किया इजहार। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का 3 दहाइयों पर मुहित सियासी सफर, मीडिया से मुलाकात में सफर पर किया तफसीली गुफ्तगू। मुल्क भर के साथ साथ वादी में मीलाद का जश्न, कई अजला से मीलाद के जुलूस बरामद। आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में सबसे बड़ा इज्तिमा, दुरूद अज़कार और नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर तरफ फिजा हुआ मुअत्तर। रॉयल बेल सैनिटरी फैक्ट्री आउटलेट श्रीनगर लाए हैं अब हर आइटम पर फ्लैट 50% ऑफ। बेहतरीन टाइल्स और सैनिटरी वेयर पर बम्पर डिस्काउंट। आज ही हमारे आउटलेट पर विजिट करें। और पेश है खबरें तफसील के साथ। नेपाल में आने वाले तबाहकुन सैलाब के नतीजे में हलाकतों की तादाद 95 हो गई है, जबकि 403 सयाह अब भी लापता है। नेपाल टूरिज्म बोर्ड की जानिब से बताया गया है कि लापता अफराद में 200 खवातीन और 203 मर्द शामिल है। हुक्काम के मुताबिक गैर मुल्की लापता अफराद का ताल्लुक 26 मुख्तलिफ ममालिक से है। इनमें भारत के 133, अमरीका के 47 और बरतानिया के 33 शहरी शामिल है। टूरिज्म बोर्ड के मुताबिक बेशतर लापता अफराद मानसरोवर की जानिब से सफ़र कर रहे थे, जो भारत और नेपाल की सरहद के करीब वाक़ा है। दूसरी जानिब सैलाबी रेलों की शिद्दत से दरियाई त्रिशूली पर वाक़ा मुतअद्दिद पुल भी तबाह हो गए हैं। तस्दीक शुदा वीडियोज़ के मुताबिक बालाई इलाकों से बहकर आने वाले मलबे ने 2 अलग अलग पुलों को निशाना बनाया है। नेपाल से आने वाली खबरों के मुताबिक घाट बेस पुल, जो त्रिशूली कस्बे से तकरीबन 27 किलोमीटर मगरिब में वाक़ा है, एक दूसरे पुल के मलबे से टकराने के बाद 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और बादजा सैलाबी पानी में बह गया। एक दूसरी वीडियो में धाडंग बेस पुल भी शदीद सैलाबी रैली की जद में आता दिखाई देता है। ये पुल घाट बेसी से तकरीबन 6 किलोमीटर मजीद मगरिब में वाक़ा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सैलाब अपने साथ एक तबाहशुदा पुल का मलबा भी लेकर आ रहा है। काठमांडू पोस्ट ने नेपाली आर्मी के तर्जुमान के हवाले से बताया कि बुध की दोपहर तक 25 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया था। नेपाली फौज, आर्मड पुलिस फोर्स, FPF और पुलिस को तैनात किया गया है। 14 हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू मुहिम में शामिल किए गए हैं। वाज़ेह है कि शुमाली रसावा में एक बॉर्डर आउटपोस्ट पर तैनात APF के 4 जवान अचानक आए सैलाब की वजह से लापता हो गए हैं।
APF کے ترجمان ڈپٹی انسپکٹر جنرل نیتھر بہادر کارکی نے کہا کہ نیپال چین کے سرحدی علاقے میں سیلاب آنے کے بعد ہی یہ ان 4 نوجوانوں سے رابطہ نہیں ہو پایا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ بارڈر پوسٹ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے اور افسران کو یہ بھی پتہ لگانا ہے کہ کیا لاپتہ جوان سیلاب سے متاثر ہوئے تھے یا نہیں۔ شدید سیلاب بھی ریلے کی وجہ سے نواکوٹ میں ترشولی بازار کے پاس تقریباً 60 گھر بہہ گئے اور 2 پلوں کو بھی زبردست نقصان پہنچا ہے۔ سیلاب کی سنگین صورتحال کو دیکھتے ہوئے نیپال کے وزیر اعظم بالیندر شاہ نے رساوا، نواکوٹ، دہڈنگ، گورکھا اور چتوں سمیت متاثرہ علاقوں کے وفاقی اراکین پارلیمنٹ سے بات کی ہے۔ بات چیت بنیادی طور پر سیلاب سے ہوئے نقصان، ساحلی بستیوں کی صورتحال اور ریسکیو آپریشن پر مرکوز تھی۔ خبرساں ادارے رائٹرز کے مطابق فیس بک اور انسٹاگرام کے مالک کمپنی میٹا نے امریکہ کی مختلف ریاستوں کی جانب سے دائر ان الزامات کے تصفیے پر اتفاق کر لیا ہے جن میں کہا گیا تھا کہ کمپنی نے اپنے پلیٹ فارمز کو اس انداز میں ڈیزائن کیا ہے کہ بچے ان کی لت میں مبتلا ہو جائے۔ الزامات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کمپنی کی جانب سے صارفین کو ان کی حفاظت کے بارے میں گمراہ کیا گیا اور بچوں کا ذاتی ڈیٹا نامناسب طریقے سے جمع کیا گیا ہے۔ تصفیے کے تحت میٹا زیادہ سے زیادہ $16.68 ارب ادا کرے گی اور فیس بک اور انسٹاگرام میں کئی بڑی تبدیلیاں کی جائے گی۔ اس تصفیے کے بعد امریکہ کی 29 ریاستوں کی جانب سے دائر کیے گئے دعووں اور اس وفاقی مقدمے کا خاتمہ ہو جائے گا جسے سوشل میڈیا کمپنیوں پر نوجوان صارفین کو نقصان پہنچانے کے الزامات کے حوالے سے اب تک کے نمایاں ترین مقدمات میں شمار کیا جا رہا ہے۔ ایران اور عمان آبنائے ہرمز کو عارضی طور پر دوبارہ کھولنے کے لیے ایک معاہدے کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ دونوں ممالک اب اس اہم آبی گزرگاہ میں عارضی بحری راہداری قائم کرنے اور سمندری باردر سرنگیں صاف کرنے کے لیے ایک مرحلہ وار فریم ورک پر بات چیت کر رہے ہیں۔ اس تجویز کے ذریعے مستقل بحری راستے اور آبنائے ہرمز کے مستقبل کے انتظامات سے متعلق مذاکرات کی بنیاد بھی تیار کی جائے گی۔ تہران نے امریکہ کے سامنے ایک شرط رکھی ہے اور اصرار کیا کہ جہاز رانی کی بحالی سے قبل واشنگٹن کو ایرانی بندرگاہوں اور بحری جہازوں کے خلاف اپنی بحری ناکہ بندی ختم کرنے کے ساتھ ساتھ جنگ بھی ختم کرنا ہوگی۔ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے پونچھ کے سرنکوٹ علاقے میں پیش آنے والے المناک سڑک حادثے میں قیمتی جانوں کے زیاں پر گہرے رنج غم کا اظہار کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق حادثہ بدھ کی شام سرنکوٹ کے شیندار علاقے میں پیش آیا ہے۔ مقامی حکام کے مطابق حادثے میں کم از کم 6 افراد کی جان چلی گئی ہے جبکہ 4 سے 5 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں کو فوری طور پر قریبی طبی مرکز منتقل کیا گیا جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ پولیس اور مقامی افراد نے موقع پر پہنچ کر امدادی کارروائیاں شروع کی ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے تعزیت کرتے ہوئے متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ دارالحکومت نئی دلی میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران H1N1 کے 138 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ دلی حکومت کے مطابق اس اضافے کے بعد 2024 میں H1N1 کی مجموعی کیسز کی تعداد 2446 تک پہنچ گئی ہے۔ مجموعی طور پر دلی میں انفلوئنزا اے کے 3177 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں جن میں H1N1 نمایاں وائرس ہے۔ بڑھتے کیسز کے پیش نظر دلی کے وزیر صحت پنکج کمار سنگھ نے سرکاری اسپتالوں کی تیاریوں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اسپتالوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ ایمرجنسی خدمات، آئسولیشن بیڈز، ٹیسٹنگ، ادویات اور طبی عملے کی دستیابی یقینی بنائی جائے۔ نارکو ٹیکس کنٹرول بیورو NCB جموں نے ایک بڑے ہیروئن سمگلنگ نیٹ ورک کا پردہ فاش کرتے ہوئے 5.160 کلو گرام ہیروئن ضبط کی ہے اور 3 منشیات سمگلروں کو گرفتار کر لیا ہے جن میں مبینہ سرگنا بھی شامل ہے۔ NCB کے ترجمان نے بدھ کو بتایا کہ خفیہ اطلاع کی بنیاد پر کارروائی کرتے ہوئے جموں کے پنجتیرتھی علاقے میں ایک گاڑی کو روکا گیا۔ تلاشی کے دوران بارامولہ کے رہنے والے 2 افراد کے قبضے سے 5.160 کلو گرام ہیروئن برآمد ہوئی۔ تحقیقات کے دوران ایک اور اہم سرنگ کی بنیاد پر بارامولہ کے رہنے والے مبینہ سرگنا اور منشیات فراہم کرنے والے شخص کی تلاش شروع کی گئی ہے۔ لوک سبھا سیکریٹریٹ نے دل بدل مخالف قانون کے تحت نااہلی کی عرضیوں پر ترنمول کانگریس کے 20 باغی اراکین پارلیمنٹ کو باضابطہ نوٹس جاری کیے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق سیکریٹریٹ نے اراکین پارلیمنٹ سے 7 دنوں کے اندر جواب طلب کیا ہے۔ 25 اگست کو جاری کیے گئے یہ نوٹس ترنمول کانگریس اور اس کے لوک سبھا اراکین پارلیمنٹ کے باغی دھڑے کے درمیان جاری سیاسی و قانونی تنازع میں کافی اہم ہے۔ باغی اراکین پارلیمنٹ پارٹی سے الگ ہو کر برسر اقتدار قومی جمہوری اتحاد NDA سے جڑ گئے ہیں۔
امریکہ کی ریاست نیو یارک کے میئر زہران ممدانی نے RSS سربراہ موہن بھاگوت کے نیو یارک میں مجوزہ پروگرام کی مخالفت کر دی ہے۔ ممدانی نے کہا کہ وہ ایسے پروگرام کی حمایت نہیں کرتے ہیں، تاہم یہ ایک نجی تقریب ہے اور اسے روکنے کے لیے میئر کے قانونی اختیارات محدود ہیں۔ موہن بھاگوت کی تقریب 29 اگست کو مین ہٹن کے میڈیسن اسکوائر گارڈن میں ہونے والی ہے۔ ممدانی نے RSS کے نظریے پر اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ برابری اور تکثیری معاشرے کی حامی ہیں۔ دوسری جانب تقریب کے منتظمین کا کہنا ہے کہ پروگرام کا مقصد ہندو امریکی کمیونٹی کو متحد کرنا، مشترکہ ورثے کو اجاگر کرنا اور بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دینا ہے۔ ممدانی کے بیان کے بعد امریکی اور بھارتی حلقوں میں اس معاملے پر سیاسی بحث تیز ہو گئی ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ جموں کشمیر محبوبہ مفتی نے اپنی تقریباً 3 دہائیوں پر محیط سیاسی زندگی اور جموں کشمیر کی سیاست کے مختلف ادوار پر گفتگو کی ہے۔ محبوبہ مفتی نے 1996 میں انتخابی سیاست میں قدم رکھا اور جنوبی کشمیر کے بجبہاڑا حلقے سے اسمبلی رکن منتخب ہوئی۔ بعد ازاں جموں کشمیر کی اہم علاقائی سیاسی شخصیات میں شمار ہوئی اور PDP کی قیادت سنبھالی۔ محبوبہ مفتی نے 2016 میں جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ کا منصب سنبھالا اور وہ خطے کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بنی۔ اس کے سیاسی سفر کا ایک اہم مرحلہ PDP BJP اتحاد رہا، جو 2018 میں BJP کی حمایت واپس لینے کے بعد ختم ہو گیا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے یوم آزادی کے گوا کے یوم آزادی کے موقع پر پترا دیوی میں بت آتما سمرتی سمارک کی ابتدائی تقریب میں شرکت کی۔ یہ یادگار گوا کی آزادی کی تحریک کے شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے قائم کی گئی ہے۔ پترا دیوی گوا کی آزادی کی تحریک کے تاریخ میں اہم مقام رکھتا ہے، جہاں 1955 میں پرتگالی حکمرانی کے خلاف ستیہ گرہ میں حصہ لینے والے رضاکاروں نے قربانیاں دی۔ راجناتھ سنگھ نے کہا کہ گوا دورہ آزادی کی تحریک کے ہیروز اور شہداء کی قربانیوں کو یاد کرنے کے حوالے سے اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ملک کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں بھی مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ کشمیر کے مختلف علاقوں میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس، مذہبی اجتماعات اور خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا گیا، جن میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ سری نگر کی آثار شریف درگاہ حضرت بل میں دن کی سب سے بڑی تقریب منعقد ہوئی، جہاں ہزاروں عقیدت مند جمع ہوئے اور خصوصی نمازیں ادا کی۔ نماز کے بعد موئے مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی عقیدت مندوں کو کرائی گئی، جس کے لیے بڑی تعداد میں لوگ درگاہ بل پہنچ گئے۔ سری نگر میں عقیدت مندوں نے مذہبی پرچم اٹھا کر جلوس میں شرکت کی اور درود السلام کے نذرانے پیش کیے۔ وادی کے مختلف اضلاع میں بھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے پروگرام منعقد ہوئے، جبکہ کئی مقامات پر جلوس بھی نکالے گئے۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ہوا اختتام پذیر۔ دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔